बात निकलेगी तो फिर। नाज़रीन आदाब, बात निकलेगी तो कि पिछले सारे एपिसोड्स को आपकी भरपूर तवज्जो मिली, इसके लिए हम आपका शुक्रिया तहे दिल से अदा करते हैं। शायरी अपने अलग अलग पैरहन में अपने नाज़रीनों के सामने आती रही है। गज़लों, नज़्मों, रुबाई और क़तात ने अपने अलग अलग रंगों में शायरी के जमालो हुस्न को हमेशा ताज़ा रखा है। ऐसा भी हुआ है कि कभी गज़ल का दौर हावी रहा, कभी नज़में आगे आईं और कभी रुबाइयात में भरपूर मश्क की गई। आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शायरी की दुनिया के बहुत ही मोअत्तबर शख्सियत से, जिन्होंने उर्दू अदब के हर सिन्फ को अपने एहसास व तजुर्बात के लहू से सींचा है और रुबाइयात में एक बहुत ही बुलंद मुकाम हासिल किया है। नाज़रीन आदाब, जैसा कि हम सब वाकिफ हैं, अदब जो है वो जिंदगी का एक बहुत ही कीमती और बल्कि मैं ये कहूँगा कि बेशकीमत अगर हिस्सा है तो शायद ये बेजाना होगा, इसलिए कि अदब में ज़िंदगी के तमाम तर इम्कानात रोशन हुआ करते हैं और हमारी ये कोशिश हुआ करती है कि अदब को मोतबर बनाने के लिए, मोहतरम बनाने के लिए और यकीनी बनाने के लिए जो हमारा तख्लीकी फ़नकार होता है, जो हमारा अदीब होता है, चाहे वो शायर हो या यहाँ तक कि फ़नून लतीफ़ा में जितने भी असनाफ़ आते हैं, मैं उन तमाम असनाफ़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि उनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ हुआ करती हैं। लेकिन बाज़ ऐसी मोतबर शख्सियतें हुआ करती हैं जिनके हवाले से अगर हम गुफ्तगू छेड़ना चाहें भी तो शायद बहुत कम वक्त में मुमकिन नहीं हो पाता, इसलिए कि उनका अदब में इतना ज़्यादा डिवोशन होता है, इतना ज़्यादा डेडिकेशन होता है कि हम चाह कर भी उसका अहाता नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह कभी कभी चावल के एक दाने को छूने के बाद पूरे देग का अंदाज़ा हो जाता है, उसी तरह अदब की कोई ऐसी मोहतरम, कोई ऐसी मोतबर शख्सियत ज़रूर हुआ करती है जिसे अगर कम वक्त में भी मुलाकात की जाए तो भी इस बात का एहसास होता है कि उनका अदबी सफ़र, उनका अदबी मिजाज, उनके मैलानात क्या रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम अदब की जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हिंदो पाक में अपनी मकबूलियत तो दर्ज करवा ही चुकी है, साथ ही साथ उस शख्सियत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी है कि उसने फ़न उरूज से लेकर शायरी हो या अफसाना निगारी हो या मज़मून निगारी हो, मैं कहाँ कहाँ तक किन किन जगहों पर उनका जिक्र करूँगा ये मुझे खुद भी याद नहीं है या मैं खुद भी आपको इसके बारे में बहुत यकीन के साथ नहीं कह सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि एक लंबी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और आज भी वो बहुत फ़ाल हैं और हिंदो पाक का जो अदीब है, शायर है और जो कारी है वो उनसे बखूबी वाकिफ़ है। मेरी मुराद है जनाबे नावक हमज़ापुरी से। उर्दू अदब के तकरीबन हर सिन्फ पर मुकम्मल इख्तियार रखने वाले नावक हमज़ापुरी 21 अप्रैल 1933 ईस्वी को बिहार के गया जिले के हमज़ापुर शेरघाटी में पैदा हुए। इनके वालिद हजरत मौलाना सैयद गुलाम रसूल कौस अपने अहद के मशहूर शायर और आलिम थे। अहद तिफली से ही अपने वालिद मोहतरम के साथ ये मुशायरों और अदबी महफिलों में जाते थे और 12 साल से ही इन्होंने शेर कहना शुरू कर दिया और 19 साल की उम्र में ही मुख्तलिफ रिसालों में शाया होने लगे। इन्होंने अदब के तमाम असनाफ में 75 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। इनकी जहानत, इल्म और फन ने इन्हें खासी शोहरत दिलवाई है। लेकिन दोहों और रुबाई के सिन्फ को फिर से मंजर आम पर लाने के लिए ये आलमी तौर पर जाने जाते हैं। जनाबे नावक हमज़ापुरी साहब, अपने स्टूडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और हम एक अहद को आवाज़ दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा नावक साहब, इसलिए कि आपने एक लंबी ज़िंदगी अदब में गुजारी है और आज भी आप बहुत फ़ाल हैं। आपकी लगभग 76 किताबें आ चुकी हैं। हम अदब पर तो गुफ्तगू करेंगे ही, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए आप शुरुए सफ़र की दास्तान मुख्तसरन ही सही हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें, इसलिए कि जो आपको नए जो लिखने वाले, नए पढ़ने वाले लोग हैं वो आपसे अगर बखूबी वाकिफ़ न भी हों
تو بھی آپ کی اس مختصر حالات سے وہ واقف ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ شروعاتی زندگی کے بارے میں کچھ، کیسے ادب میں آئے، کیسے لکھنا پڑھنا شروع کیا، اس کے بارے میں آپ بتائیں. بہت شکریہ. ایسا ہے ابھی جیسا کہ میں کہہ رہا تھا جی کہ کوئی قطعی تاریخ کہ میں نے کب سے لکھنا شروع کیا، جی یہ میرے لیے بتانا ممکن نہیں ہے. جی ہاں. اس لیے کہ کوئی آدمی پریکٹیکلی نہیں جانتا کہ وہ آگے کیا ہونے والا ہے. بے شک. اور شروع کی چیز سنبھال کر کے جی رکھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. جی جی ایسا ہے کہ میری تاریخ پیدائش سرٹیفکیٹ کے مطابق جی 15 جنوری 1938 سے. پڑھائی لکھائی گھر میں ہوتی رہی. جی والدہ نے پڑھایا شروع، پھر والد نے کچھ دیکھا، اور پھر اپنے ماموں جان مولوی جمیل صاحب جی جی جو حمزہ پور کے سرکاری اسکول میں معلم بھی تھے، جی جی انہی سے کلاس 3 تک کی تعلیم حاصل کی. جی جی تو اسی اسکول سے میں نے 1948 میں مڈل کا امتحان پاس کیا، جی جی جو بورڈ ایگزامینیشن تھا اس وقت. جی اسکول میں امتحان نہیں ہوتے تھے، جی میٹریکولیشن کے طریقے جی سے جی بورڈ ایگزامینیشن ہوتا تھا. جی اس کے بعد پھر شرگھاٹی چلا گیا، شرگھاٹی رنگلال ہائی اسکول سے میں نے میٹریکولیشن کیا، اچھا اور گیا کالج سے انٹرمیڈیٹ کسی طرح کیا. اچھا اس لیے کہ گھریلو طور پر میں نے کہا کہ کہاوت جی بہت معاشی طور پر کمزور تھی. جی جی ٹیوشن ویشن کر کے ادھر ادھر. اچھا اسی درمیان میں 1953 میں میری شادی ہو گئی تھی، جی جی اور 54 میں تو بچہ ہی پیدا ہو گیا. جی جی تو پھر تلاش معاش میں نکل جانا پڑا. جی اچھا تو شروع کی میں نے یہاں سے آمس مڈل اسکول سے کیا، وہ اپنے گھر کے 9-10 میل کے فاصلے پر ہے. جی 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 لیکن وہاں سیکرٹری سے پٹ نہیں سکی تو میں چلا گیا ہزاری باغ. اچھا ہزاری باغ 55 دسمبر سے جی کام شروع کیا، جی اور 97 کے لاسٹ میں ریٹائرمنٹ ہوا. 42 سال تھرو آؤٹ جی اس میں ہیڈ ماسٹر رہا مڈل اسکول میں، جی جی اور بڑی خدمت کی. کیا بات، بہت اچھی بات کہی آپ نے ناوک حمزہ پوری صاحب. آپ کے ساتھ ایک بڑی اہم بات یہ رہی ہے، اور ہم کو لگتا ہے کہ جو آپ ایک طرح سے ہم مانیں گے آپ لوگ قدروں کے امین رہے ہیں. ایک بات جو رہی ناوک صاحب کہ آپ نے آزادی کے اس پار بھی دیکھا، بالکل، اور آزادی کے اس پار بھی دیکھا. ادب میں کس طور پر اس کو مستحکم اور مزید بنانے کی کوششیں آپ لوگوں نے کی، یہ ہم جاننا چاہیں گے. میں اہل سیاست کی گفتگو نہیں کر رہا. نہیں، تو یہ ہے کہ ابھی تک میں بتلاؤں گا آپ سے جی کہ صرف حمزہ پور کی بات نہیں کرتا. جی جی شیرگھاٹی میں جی آپ جانتے ہیں، جی جی اگر آپ نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ہوگا تو تاریخ میں پڑھا ہوگا، جی جی تو خون کی ندیاں بہہ گئیں پارٹیشن کے بعد. جی جی لیکن شیرگھاٹی میں کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کیا بات کہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں. کبھی کوئی خرابی ہوئی بھی تو آپس میں بیٹھ سن کر کے لوگوں نے مسئلے کا حل کیا. آج کوئی چپل اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ وہ دور تھا، اور میں اسی لیے ادبی قدروں کی طرف آنا چاہتا تھا کہ اب جیسے پنچایت کہانی لکھی پریم چند. ہاں بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ جن قدروں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سب مل بیٹھ کے کرتے تھے. الگو چودھری اور جمن کا واقعہ آپ کو یاد ہے. الگو چودھری اور جمن ہم کو لگتا ہے ہر گاؤں میں ہوا کرتے تھے. بالکل ہوتے. تو یہ وہ قدریں جن کو پریم چند نے پیش کیا تھا، ہم کو لگتا ہے کہ ان قدروں کے وہ امین تھے آپ سب لوگ اس میں، کہ ٹھیک ہے اگر مان لیا کہیں کوئی اختلاف ہو بھی جاتا ہے اور ایک جگہ ہم رہیں گے تو اختلافات ہو سکتے ہیں، اپنے گھر میں اختلافات ہوتے ہیں تو سماج میں اختلافات ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ایک دوسرے پر پورا بھروسہ تھا، ہم ایک دوسرے سے اندرونی طور پر محبت کرتے تھے. آپ نے کس طور پر اس کی آبیاری کی ادب کے حوالے سے؟ ادب کے حوالے سے یہ کیا کہ اس کو اپنے لیکھن میں، اپنی نظموں میں، اپنے مضامین میں، اپنے افسانوں میں اس کا آپ اس کو کیا کہ خاکہ کھینچا، لوگوں کو بتلایا کہ صاحب یہ صورت ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ بھائی چارے کا راستہ ہے، یہ بہی خواہی کا راستہ ہے، اسی کی قدر کرنی چاہیے. اور میں تو اب بھی کہتا ہوں، پچھلی بار بھی لوگوں نے کوشچن کیا تھا تو کہتے ہیں کہ ادب کیا ہے صاحب؟ اگر آپ کو زندگی میں وہ آپ کے کوئی مثبت آپ کو اقدار کی تعلیم نہیں دیتا ہے ادب، تو پھر ادب نہیں ہے. بے شک بے شک. تو زندگی کیسے آپ گزاریں
جس سے دوسروں کے لیے بھی آپ بھلائی کا خیرخواہی کا کام کر سکتے ہو یا نیکی کا راستہ دکھلا سکتے ہو، جو خلق خدا کی بھلائی کا راستہ ہو، یہ چیز سکھلانی چاہیے، چاہے وہ آپ کچھ لکھتے ہو۔ ایک کتاب جو آثار ہے جس میں شیرگھاٹی کی پوری ہسٹری ہے سمجھو نے، اور شیرگھاٹی کے اطراف میں جتنے بھی رشی منی اور بزرگ لوگ دفن ہیں، ان کی مزاریں ہیں، وہ سب جو ہے ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں ان کی خاصیت میں، ان کی شخصیت میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہم نے واچ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد محترم جناب قوس حمزہ پوری صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا قوس قزح، جو فارسی میں رباعیات کا مجموعہ تھا۔ رباعی انہوں نے لکھی تھی جو بالکل فارسی میں لکھا تھا، اور پوری مکمل کتاب تھی جس کو فارسی میں انہوں نے رباعی لکھی تھی، جس کا ترجمہ جناب ناوک حمزہ پوری صاحب نے کیا تھا، اور رباعی ہی میں کیا تھا لیکن اردو میں کیا تھا اس کا ترجمہ۔ یہ ان کی سب سے بڑی اپلبدھی تھی جناب ناوک حمزہ پوری صاحب کی، جو عام لوگوں کے لیے یہ کافی مہنگی تھی۔ میرا نام شاہد اقبال ہوا اور میں رہنے والا کورمتھو کا ہوں، لیکن اس جگہ پہ یعنی جب میں 7 سال کا ہوا تھا تو میں حمزہ پور میں قدم رکھا تھا اس جگہ پہ۔ جب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یو پی گیا تھا، اعظم گڑھ یو پی، وہاں ایک جامعۃ الفلاح ہے، اس جگہ پہ تابش مہندی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب ہم سے پوچھا گیا کہ آخر آپ رہنے والے کہاں کے ہیں تو میں بتایا کہ حمزہ پور کا رہنے والا ہوں۔ تو پھر پوچھے ہم سے کہ ناوک حمزہ پوری صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ تو میں بولا کہ ناوک حمزہ پوری کو میں نہیں جانتا۔ تو ان کا یہی ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ تب آپ حمزہ پور کے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ آپ کہیں اور کے رہنے والے۔ اس دن سے میرے دماغ میں یہ آیا کہ آخر ناوک حمزہ پوری کون ہیں۔ جب چھٹی ہماری جب ہوئی تو آتے کے ساتھ سب سے پہلا ہمارا کوشچن تھا کہ ناوک حمزہ پوری یہاں پہ رہنے والے آخر کہاں کے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے گھر کے بغل ہی میں ہیں۔ جب میں اس گھر کو دیکھنے کے لیے آیا تو پہلے یہ مٹی کا مکان تھا، لیکن سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوا جب اس مکان کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اس مکان میں یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے بڑے صاحبزادے سے میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ناوک حمزہ پوری صاحب ہمارے استاد کے فادر ہیں۔ ناوک صاحب، آپ ایک بات بہت اچھی آپ نے کہی کہ یہ جیسے کہ ہم مثبت قدروں کی پاسداری کرنے والے، بالکل۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ادب جو زندہ ہے آج، جو میں چاہے آپ تلسم و ہوشربا سے لے کر کے یا پوری جو داستانی فضا ہماری رہی، یا ادھر اگر ہم بھارتیندو ہریش چندر کی طرف بھی چلے جائیں، بعد کے وقتوں میں جو ہمارے پرانے جو ادیب و شاعر ہوئے سے لے کے سفر سے لے کر کے آج تک کے سفر میں ہم دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ ادب ہی زندہ ہے جو بہت ہی معصومیت کے ساتھ اور جس نے مثبت اقدار کی گفتگو یا باتیں کی ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد، یعنی جو بہت سے لوگ کہتے ہیں ادب میں مقصدیت کی بات کرتے ہیں، ادب میں تعمیریت کی بات کرتے ہیں، تو دراصل یہ زندگی ہی تعمیریت کا نام ہے کہ اگر زندگی کے تعمیری پہلوؤں کو نہ دیکھیں ہم تو پھر ادب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ صرف یہاں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جیسے کہ ہمارے جو پرانے ادیبوں اور شاعروں نے جس طرح سے تعمیریت کے پہلو کو لے کر کے، ادب کی مثبت اقدار کو لے کر کے، اور انہوں نے رول پلے کیا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے اور دیکھنا ہے زور کتنا باز ہوئے قاتل میں ہے، ادب کی یہ آواز جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے سلسلے میں اپنا بہت اہم رول ادا کیا، ہمیں متحرک کیا۔ اس کا مطلب ادب کا ایک رول ہوا کرتا ہے۔ ناوک صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کیا وجہ ہو رہی ہے کہ ادب میں وہ تاثر جو ہے وہ پیدا نہیں ہو پا رہا، جبکہ ہمارے پاس بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں، تجربے ہیں، مشاہدے ہیں، اس کے باوجود ایسا کیا کچھ ہو رہا ہے کہ ہم ادب میں اس طرح کے اقدار پیدا نہیں کر پا رہے ہیں یا وہ ایفیکٹ، وہ تاثر نہیں پیدا ہو پا رہا؟ اصل دیکھیے نا، اصل ادب میں جو پرانے لوگ تھے جنہوں نے کیا اس کا وہ طلسم ہوشربا والے پیریڈ کو میں کاٹوں گا، اس لیے کہ ان کے پاس بہت ایمپل وقت تھا، اور وہ اپنے وقت گزاری کے لیے ان کو لٹریچر کی ضرورت تھی، تو اس میں وہ کچھ ایسی چیزیں بھی آ گئی تھی جن کی ضرورت ہمیں نہیں تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز ہو کے آ گئی، تو ہو گئی یہ کہ ہم نے کہا نا کہ دھیرے 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 خود غرضی آتی گئی اور تعلیم کا جو اسٹینڈرڈ تھا وہ دھیرے 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 کمزور ہوتا گیا۔ آج آپ کے پاس ایم اے کا سرٹیفکیٹ تو ہے
لیکن آپ کو جس درجے تک آپ کو علم ہونا چاہیے تھا وہ آپ کے پاس نہیں ہے. بے شک. دوسری بات ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ کوئی سیڑھی مل جائے جو بہت اونچائی پر ہم پہنچ جائیں. بے شک. جی. اور یہ خود غرضی جو ہے وہ اس کو مار ڈالتی ہے. مین جو مقصد ہے ادب کا وہی فوت ہو رہا ہے. بالکل. وہ اپنے ذاتی غرض کے ذمہ. ناوک صاحب، آپ نے، میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ آپ نے لگ بھگ 75-76 کتابیں لکھی. 76 کتابیں. اور ایک بات اور بھی ہے ناوک صاحب جس سے میں جوڑنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے یہ بھی فرمایا، اس طرح کی گفتگو بھی ہو رہی تھی ہمارے پاس، کہ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے یا اس طور پہ وقت نہیں دے پاتے ہیں. میں ناوک حمزہ پوری جو ہمارے درمیان آپ موجود ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ آپ نے کئی نسلوں کو دیکھا، کئی نسلوں کی آبیاری کی. آج بھی آپ پورے طور پر فعال ہیں اور آپ نے نوکری بھی کی اور اپنے وہ جو آپ نے اسٹرگل کیا، کافی جد و جہد کی. اس کے باوجود آپ نے 76 کتابیں اب تک لکھی. یہ تو صرف کتابی شکل میں جو چیزیں آ گئی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بہت کچھ لکھا جو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی پورے طور پر یاد نہ ہو. لیکن آخر اس ناوک حمزہ پوری نے اپنے آپ کو کس طور پر اس دھارے میں جوڑ کے رکھا ہے آج تک؟ وقت تو آپ کے پاس بھی کم تھا، اس لیے کہ آپ کے پاس بھی جد و جہد تھی، سب کچھ تھا، لیکن آپ نے کیسے اس کو ایڈجسٹ کیا کہ آج بھی آپ ادب کی آبیاری کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے جی کہ آپ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے جی ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ تو 14 سال بنواس کی روایت تھی. جی جی. لیکن قدرت نے میرے ساتھ ایسا نظم کیا جی کہ 14 یا 42 سال کا بنواس ہمیں دے دیا. اچھا. یعنی میں 1955 میں چلا گیا ہزاری باغ. جی جی. اور اس وقت ہزاری باغ کا یہ ماحول تھا جی جی کہ میٹریکولیٹ آپ کو چراغ لے کے ڈھونڈنا ہوتا. کیا ہوا 1942 میں؟ 1955 کی بات ہے. جی جی جی. بیشتر معلم، ٹیچر سب اس طرف کے لوگ تھے. یا گیا ضلع کو یا پٹنے کو ہوں یا منگیر کو ہوں یا جس کو. جی جی جی. یہ صورتحال تھی. اب بیشتر میٹریکولیٹ ہیڈ ماسٹر مڈل اسکول. جی جی. اچھا. اب یہ دیکھیے کہ مڈل اسکول میں میری پوسٹنگ ہو گئی. جی. اور آپ کو بتلا دوں، آج بھی آپ اگر ہزاری باغ چلے جائیں جی تو میری گنتی بدماش ہیڈ ماسٹروں میں ہوتی تھی. اچھا. بدماش ان دی سینس ٹیچر لوگ کہتے تھے. ٹیچر لوگ کہتے تھے. ہاں، ٹیچر لوگ کہتے تھے جو بات ڈسپلن کہتے تھے وہ لوگ. افسر لوگ بہت سخت گیر، بہت فرسناش ہیڈ ماسٹر سمجھتے تھے. جی جی. اور میرے یہاں ڈسٹرکٹ افسر بھی انسپیکشن کو نہیں جاتا تھا کہ نہیں اس کا اسکول کیا دیکھتا. اچھا. یہ صورت تھی. تو بھائی میرے اتفاق سے اسکول بھی ہم کو سب اے گریڈ ملتے گئے. جی جی. اچھا. آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک وقت میں CCL سوندا مڈل اسکول میں تھا. 18 ٹیچر میرے ماتحت تھے. اچھا. تو میرا کام کیا تھا؟ میرا کام تو ہوا کہ ٹیچر لوگ لائے نوٹ آف لیسنس لے کے آتے تھے لوگ. ایک لک دیکھ لیا، دستخط کر دیا اور جس وقت دل چاہا تھوڑا 2-1 راؤنڈ مار دیا. اسی کلاس میں بیٹھ گیا بچوں کے ساتھ، بھیا پڑھاؤ. تو 1-2 پیریڈ اس میں گزر گیا. جی. تو 5 گھنٹے ہی ڈیوٹی ہوتی تھی نا. جی. باقی یہ 24 گھنٹہ تو میرے پاس لکھنے اور پڑھنے ہی کا کام تھا. کیا بات. یعنی آپ نے وقت کا بہت اچھی خوبصورت وقت کا استعمال کیا. اس میں ایک بات اور ہے ناوک صاحب کہ اس طرح کے اوقات بہتوں کے پاس ہیں. آج بھی ہیں. بالکل. آج بھی آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک شدت ہوتی ہے، ایک جڑاؤ ہوتا ہے. تو دراصل آپ نے اس کو بھی عبادت کے طور پر لیا، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی 60 اور 70 سے زائد کتابیں لکھے اور آج بھی، اور آپ نے سلے کی کبھی پرواہ نہیں کی. اس لیے کہ آپ کو پورا ہندوستان، پاکستان، اور میں یہ کہوں گا کہ جو ادب کا جو طالب علم ہے، جو زبان سے جو واقف ہے، وہ سبھی ناوک حمزہ پوری کو جانتے ہیں اساتذہ کے طور پہ. ایک بات میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کے شاگردوں کی تعداد میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اشارے میں صرف کرنا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان، پاکستان اور تمام جگہوں پھیلے ہوئے لوگ ہیں. اور ایک معاملے میں بہت زیادہ ہیں، اور وہ ہے عروض کا معاملہ، کہ اس حوالے سے آپ کو بہت جانا جاتا. ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ آپ کے تجربات جو ہیں اور آج اس کی کیا حالت ہے فن عروض کی، ہم اس پر چاہتے ہیں کہ مختصراً بتلا دوں میں ذرا سا. جی جی. اصل دیکھیے کہ شاعری کی طرف رجوع جو میں ہوا جی تو 1944-45 سے ہی جی جی والد مرحوم جو فارسی کے، عربی کے، اردو کے تینوں زبان میں شاعری کرتے تھے. جی جی. اور استاد شاعر تھے.
अपने शेरघाटी में उनसे बड़ा आलिम दीन पैदा नहीं किया शेरघाटी की खाक ने जी। अब ये हुआ कि वो मकामी निशस्तों में जाते थे तो उंगली पकड़ के हमें भी ले जाते थे। अच्छा, तो आप ये कहिए कि जरसूमा तो वहीं से लगा। अब ये हुआ कि 1963 में एक बैग जब वालिद का इंतकाल हो गया, जी जी जी, मैं सर्विस में था, जी जी, और पुराने जमाने की रविश के मुताबिक अपनी तमाम तसनीफात वो लिखते जाते थे और कागज में वो संदूक में डालते जाते। अच्छा, तो इंतकाल के बाद एक बैग हमें शौक हुआ। जी जी। आज आप देखिए कि वो मुल्ला गुलाम मोहम्मद, ये शहजादा अजीमुशान का तालीक था, उस्ताद था जी, शेरघाटी का था जी। अच्छा अच्छा, समझा। अज़खा के शेरघाटी बूदन लिखा हुआ तारीख। लेकिन आज शेरघाटी में ये कोई जानने वाला नहीं है कि ये मुल्ला गुलाम मोहम्मद था कौन, इसका बाप कौन था, दादा कौन था, कहाँ किस टोले में मकान था। फरियाद शेरघाटवी किराब के रहने वाले थे, शेरघाटी में ससुराल थी, 18 दीवान फारसी के थे उनके पास। जी जी। लेकिन आज एक शेर लापता है उनका, कोई नहीं जानता कि हु वाज फरियाद शेरघाटवी। ये पोजीशन है। तो वालिद के इंतकाल के बाद जो पहला हमको शौक लगा जी जी कि साहब ये मिर्जा गुलाम मोहम्मद और फरियाद शेरघाटी वाला हाल तो नहीं होने वाला। तो मैं वहां से आया और वालिद का जो टिन का संदूकचा था जिसमें उनकी सारी चीज से बुलेटा गया। अच्छा जी जी। और पहला काम ये किया कि उनकी फारसी रुबाइयात का उर्दू जबान में और फारसी के वज़न में, रुबाई के वज़न में ही उसका तर्जुमा किया। क्या बात है, माशाअल्लाह। और तर्जुमा करके ले गया अपने उस्ताद थे, वो डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसनैन साहब, जी जी, बड़े काबिल आदमी। हाँ, बड़े काबिल। तो गए, हमने कहा कि सर इसका प्रीफेस लिख दीजिए। तो बोले कि जी तो मैं तो शायर नहीं हूँ, प्रीफेस तो लिख दूंगा, आपके वालिद को भी जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ, जी जी, लेकिन शायर तो मैं हूँ नहीं, तो ये कैसे समझूंगा कि ये शायरी दुरुस्त है कि नहीं। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा कि तो कि इनके चले जाओ अता भाई के पास। कहा कि अता साहब को हमने देखा नहीं है, कैसे चले जाऊँ। इनकी चिट्ठी हम देते हैं ना, लेके जाओ। एक पुर्जी दे दी, लेके अता साहब काकी के पास चला आया। जी जी। तो ये आपके वो यहाँ पढ़नटोली में मेरा भांजा रहता था, अता साहब से मुलाकात की और उनको दे जाओ कि इनके बाबू कल सवेरे आके ले जाइए, लिख लूंगा। रात भर भांजे के पास रहा, सवेरे आया तो उन्होंने देखा, बड़ी तारीफ की और पूछा कि मियाँ आपने अरूज कहाँ पढ़ा। हमने कहा कि अरूज तो मैंने पढ़ा नहीं। क्या बात, क्या बात। बस मैं यही रोकना चाहता हूँ कि उरूज के मामले में कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे जो अच्छा लिखने वाले लोग होते हैं, वो उनको ये डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आप उरूज नहीं जानते हैं इसलिए आप शायरी नहीं कर सकते। मेरे पास उरूज के सबसे बड़े माहिर, आज हिंदू पाक में उरूज का सबसे बड़ा माहिर जो हमारे पास बैठा हुआ है, इसने ये कहा कि मैं उरूज की जानकारी नहीं, लेकिन तबीयत की मौजूनी बेहद जरूरी है और इनकी शागिर्दों की तादाद पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस तौर पर मैं नावक हमजापुरी साहब आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इस तौर पर नई नस्ल के लिए एक मिशल पेश की है। जरा और जोड़ूंगा जी जी। अच्छा, आपने तबीयत के मौजूनियत को कहा। जी जी। आप ये समझिए कि ये भी जरूरी नहीं है शायरी के लिए। क्या बात है। आपको एक मिसाल दूं जी। हजरत हस्सान बिन साबित जी, शायर रसूल जी, उनके बच्चे को भीड़ ने काट लिया। क्या बात है। हम लोग आमतौर पर अपनी जबान में बिरना कहते हैं उसको, लाल भी होता है पीला भी होता है। जी जी। बच्चा रोने लगा। क्या हुआ, माँ बाप परेशान, क्या हुआ, दौड़े लोग, कौन चीज था, क्या था, डरे क्या, किस चीज ने काट लिया, इतना परेशान है। और वो सोजिश तो बहुत होती है, आप जानते हैं। और बच्चा बेजार था। बच्चे ने कहा कि वो एक खूबसूरत सा कीड़ा था, मुखत्तत चादरों में लिपटा हुआ था। क्या बात। हजरत हस्सान उछल पड़े कि मेरा बेटा शायर हो गया। अब बताइए कहाँ पर तबीयत की मौजूनियत है, कहाँ पर आरूज है, कहाँ पर औजान है। जी, कुछ नहीं है। जी जी। लेकिन वो वे ऑफ एक्सप्रेशन है उसका। बहुत अच्छी बात। तो मैं वे ऑफ एक्सप्रेशन में नावक साहब, आप भी तख्लीकार हैं, थोड़ा मैं भी उसका तालिब इल्म रहा हूँ या हूँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर ये कि एक कहीं ना कहीं देखिए एक माहौल का एक फिजा अफरीनी जो है
اور اس میں جو ایک موضوعیت کو ایک ہم بڑے معنوں میں لیتے ہیں، یہ بہت چھوٹے، جس میں وہ چیز بھی آتی ہے جس کا آپ نے ذکر ابھی کیا. تو یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی اہم بات آپ نے کی. ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ کا ایک بڑا لمبا تعلق رہا اور آپ نے جو شاعری کی ہے وہ بہت ممکن نہیں ہے کہ ہم اس نشست میں آپ سے وہ سب کچھ سن سکیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر کچھ کلام جہاں سے بھی آپ کو یاد ہوں. اب بہت پڑے گا. جی جی. لکھا ہے ایک بہشتی نے، جی عرض کیا ہے کہ لکھا ہے ایک بہشتی نے باغ جنت سے، لکھا ہے ایک بہشتی نے، لکھا ہے ایک بہشتی نے باغ جنت سے، نظر میں گھومے ہے ہندوستان کی صورت. کیا بات ہے، نظر میں گھومے ہے ہندوستان کی صورت. بہت اچھے. اب بتائیے کیا بات، کیا بات. اور تو لکھا بہت اپنا، آپ وہ دیکھیے کہ ہم جو نعت بھی لکھی ہے میں نے، ہیگر چے ورد زباں، ہیگر چے ورد زباں، ہیگر چے ورد زباں لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے. ہیگر چے ورد زباں لا الہ الا اللہ، کہاں ہم اور کہاں لا الہ. کیا بات ہے. بات سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہیگر چے ورد زباں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، کہاں ہم اور کہاں لا الہ. کیا بات. یہ حمدیہ شعر ہے. جی. غزل کے ایک دو شعر. جی جی. ارشاد ارشاد ارشاد. جسم کے، جسم کے، جی، جسم کے چہرے کا غازہ مختلف، جسم کے چہرے کا غازہ مختلف، مختلف، روح کا لیکن تقاضا مختلف. کیا بات ہے. روح کا لیکن تقاضا مختلف. اور عرض کیا ہے ممبر و محراب کی تقریر بالکل مختلف. کیا بات ہے. ممبر و محراب کی تلقین بالکل مختلف. جی. ہے اذان بین صحرا مختلف. کیا بات ہے. ہے اذان بین صحرا مختلف. جی. حاسدوں نے تو اڑا رکھی تھی کچھ اور، حاسدوں نے تو اڑا رکھی تھی اور شکر ہے ناوت کو پایا مختلف. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. شکر ہے. اصل دیکھیے کیا بات ہے. بہت حضور علی، اصل دقت یہ ہے جی 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 کہ آپ یہ دیکھیے کہ زندگی بھر جی جی روپوش آدمی فقیرانہ زندگی بسر کی، لوگوں کے بھیڑ بھاڑ سے الگ. کیا بات. آپ پیشہ ور شاعر نہیں، مشاعرہ باز شاعر. کیا بات. بہت اچھی بات ہے. ہزاروں اشعار کے بہت 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 اچھی بات. ابھی بہت اچھی گفتگو رہی اور میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے ناظرین کہ یہ سلسلہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ اتنے مختصر وقت میں، لیکن آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ جناب ناوک حمزہ پوری نے مختلف اصناف میں جو ان کے 50 سال سے بھی زائد کا جو سفر رہا، اس میں 75-76 کتابیں جو آئیں، اور اس کے بعد جو ان کا جو ادبی سفر رہا، سماجی سفر رہا، اس کے بارے میں آپ نے جانکاری حاصل کی اور ایک مختلف شخصیت کی حیثیت سے آج بھی ہماری علم و ادب میں آپ کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں جناب ناوک حمزہ پوری نے ہمیں وقت دیا اور بہت ساری جانکاریاں آپ نے دی ہمیں، اور ایک طرح سے ہم کہیں کہ آپ نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے. اور خصوصی طور پہ جو ہماری نئی نسل ہے، نئی جنریشن ہے، وہ اس نے آپ سے بہت استفادہ کیا ہوگا. تو ہم اسی نوٹ کے ساتھ جناب ناوک حمزہ پوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت آپ کا بھی شکریہ نجی طور پر، اور تمام منتظمین کا بھی بہت بہت شکریہ.